अस्सलाम वालेकुम। अच्छी नींद हमारी सेहत और फंक्शनिंग दोनों के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये हमारे जिस्म और दिमाग को रीसेट करती है। अच्छी नींद से मुराद ऐसी नींद जिसकी क्वांटिटी मिकदार भी काफ़ी हो, 7 से 9 घंटे, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जैसे हम सोने के बाद महसूस करें कि हम ताज़ा दम हो गए हैं। सेंटर फॉर क्लिनिकल इंटरवेंशन के मुताबिक अच्छा सोना ये है कि जब इंसान लेटे तो लगभग 30 मिनट के अंदर सो जाए और रात को 1-2 दफ़ा उठे भी तो उसको बाद में सोने में मुश्किल ना हो और ताज़ा दम महसूस करे। नींद के मसाइल के बारे में हमारे पास पाकिस्तानी आदाद व शुमार तो मौजूद नहीं, मगर साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और तिब्बी डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको नींद के मसाइल हैं। और अगर आप ख़ुद भी अपने इर्द गिर्द जायज़ा लें तो आप यकीनन ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको सोने में मसला है, सो जाते हैं मगर दोबारा उठ के सोया नहीं जाता, या फिर जब उठते हैं सो के तो फ्रेश महसूस नहीं करते। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो तरीक़ाकार जिनसे हम अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं, और इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि नींद के मुमकिना क्या मसाइल होते हैं। पहले बात कर लेते हैं नींद की स्टेजेस के बारे में, और वो कौन से जिस्म में हार्मोन्स हैं जो नींद को रेगुलेट करते हैं या नींद उन पर असरअंदाज होती है। नींद किसी एक सतह पर नहीं रहती, मगर ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रती है, और देखा गया है कि इसकी 4 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस ऐसी जिसमें लाइट स्लीप है, फिर एक डीप स्लीप, और इसके बाद एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और ये एक साइकिल जो है स्लीप का, ये 60 से 100 मिनट तक का होता है, और हर इंसान तकरीबन एक रात में 4 से 6 इन साइकिल से गुज़रता है। इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर स्टेज किसी न किसी तरह हमारी जिस्म और जहन की नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। डीप स्लीप जिसमें एक एडल्ट बहुत सारा वक्त गुजारता है, ये हमारी जिस्म की नशोनुमा और रिकवरी के लिए अहम है, और कुछ तहकीक ये भी कहती है कि ये हमारी क्रिएटिविटी, थिंकिंग और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसमें सबसे ज़्यादा ख्वाब आते हैं, और एक एडल्ट तकरीबन 20% अपनी नींद का हिस्सा इस स्टेज में गुजारता है। इस स्टेज में ये देखा गया है कि इंसान की थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, इसके अलावा मूड एंड इमोशंस की रेगुलेशन और ब्रेन की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ हार्मोन्स की। मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन हमारे जिस्म में है जो हमें सोने में मदद देता है, और तकरीबन शाम के वक्त इसकी मिकदार हमारे जिस्म में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और एक तरह ये हमें सिग्नल देने लगता है कि अब नींद का वक्त आ गया है। मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिन लोगों का स्लीप साइकिल मुख्तलिफ है, रात को नहीं सोते, दिन को सोते हैं, तो वो भी ये समझ सकते हैं कि शायद वो जिस्म एक अलग तरीके से चल रहा है और उनकी रूटीन किसी मजबूरी की वजह से एक मुख्तलिफ तरीके से चल रही है। मेलेटोनिन की प्रोडक्शन अगर बहुत रोशनी हो उससे असरअंदाज होती है, और जो हम गैजेट्स, फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से भी मेलेटोनिन की प्रोडक्शन हमारे जिस्म में कम हो जाती है। कॉर्टिज़ोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, हमारे जिस्म में इसकी मिकदार सुबह के वक्त ज़्यादा होती है क्योंकि ये हमें उठने में मदद देता है, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव से गुज़र रहे होते हैं उनमें देखा गया है कि कॉर्टिज़ोल की मिकदार रात के वक्त भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शायद उनको नींद में मुश्किल होती है। और वो लोग जो कि क्रॉनिकली नींद पूरी नहीं कर पाते, उनके अंदर भी कॉर्टिज़ोल लेवल हाई हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो कि ख़वातीन के अंदर मौजूद होते हैं, उनका उतार चढ़ाव भी स्लीप के ऊपर असर कर सकता है। मसलन ख़ास तौर पे जब औरतें माहवारी से गुज़र रही होती हैं, हमल ठहरा होता है, या फिर वो ख़वातीन जो अब इस उम्र के मरहले में हैं जब उनकी माहवारी ख़त्म हो रही है, मेनोपॉज़ उनको शुरू हो गया है, तो इन हार्मोन्स की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से नींद के मसाइल मुमकिना तौर पर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो नींद से उन पर असर होता है, और वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि हमें कितनी भूख लगी है या हमारा पेट कितना भर गया है, उस पे भी असर होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि कम सोने की वजह से मोटापा, ज़ियाबितस और हार्ट के मसाइल के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं।
آئیے اب کچھ سلیپ ڈس آرڈرز پہ بات کر لیتے ہیں۔ سلیپ ایپنیا یہ نیند کا ایک ایسا مسئلہ ڈس آرڈر ہے جس میں تھوڑے عرصے کے لیے 10 سے 30 سیکنڈ کے لیے انسان کا سانس رک جاتا ہے، اور سانس رکنے کی وجہ سے جو انسان سو رہا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور شاید اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کا سانس رکا ہے تو وہ اٹھا ہے، مگر اس کی وجہ سے نیند بار بار کھلتی ہے اور نیند کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ انسومنیا ایک اور سلیپ ڈس آرڈر ہے جس میں ہفتے میں 3 دن یا پھر 3 ماہ اور اس سے زیادہ کسی شخص کو رات کو نیند صحیح طرح نہ آئے، وہ بار بار جاگے اور جب صبح اٹھے تو وہ تھکا ہوا ہو، چڑچڑا محسوس کرے، گھبراہٹ محسوس کرے۔ یہ مسئلہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ کسی میڈیکل مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مثلاً تھائرائڈ کا مسئلہ ہم نے پہلے بات کی، مینوپوز کی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی جسم میں پین ہو یا کوئی ادویات کا استعمال کر رہے ہوں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نفسیاتی مسائل جس طرح موڈ کی بیماریاں، ڈپریشن، بائی پولر النس، انگزائٹی اور کوئی ٹراما سے گزرے تو تب بھی انسومنیا ہو سکتا ہے۔ جب نیند کا مسئلہ زیادہ بڑھ جائے تو اس کا ایک ذہن پہ ایسا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند کا مسئلہ ایک سائیکل میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے یا پھر کوئی پین کی وجہ سے سو نہیں پاتا تو اب اس کے اندر ایک سوچ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر میں سوؤں گا نہیں تو میں 8 گھنٹے سوؤں گا نہیں تو میں صبح فریش کیسے ہوں گا، میں اپنے کام کیسے کروں گا، میری آگے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اب اس سے بچنے کے لیے جب اس کو موقع ملتا ہے، جب نیند آتی ہے وہ سو جاتا ہے، وہ بار بار گھڑی کو چیک کرتا ہے، وہ بار بار سوچتا ہے کہ مجھے اپنے کمرے کو کس طرح سے رکھنا ہے، باہر شور نہ ہو، وہ بہت زیادہ تیاری کرتا ہے کہ اس کی نیند بہتر ہو جائے۔ اب وہ اتنی اپنے دماغ کو الرٹ کر دیتا ہے سونے کے لیے کہ جب وہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کو پھر نیند نہیں آتی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سمجھے اپنے برین کو اوور سٹیمولیٹ اور الرٹ کر دیا ہوتا ہے کہ مجھے نیند شاید نہیں آئے گی۔ تو نہ سونا بذات خود پھر ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جو ہماری نیند کی طرف سوچ ہے وہ بھی پھر ایک بڑا مسئلہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان طریقہ کار پر جس سے ہم اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بتانے سے پہلے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے وہ لوگ جو ایک ہی کمرے میں بہت سارے لوگ سوتے ہیں، جن کے گھر میں اور جگہ نہیں ہے، یا وہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ باہر ٹریفک کا اور ویسے بہت شور ہے، یا اس کے علاوہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے کمرے کو گرم رکھ سکیں سردیوں میں اور گرمیوں میں اس کو ٹھنڈا رکھ سکیں، تو ان کو شاید یہ سن کے لگے کہ یہ باتیں تو ہم پوری بھی نہیں کر سکتے۔ مگر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اور چیزیں ضرور سنیں، اور آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ اقدامات کر سکتے ہیں ضرور کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سونے سے پہلے اپنے لیے ایک ماحول بنائیں کہ اب آپ نے سونا ہے۔ مثلاً آپ گھنٹہ پہلے کوئی بہت زیادہ کام نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر آپ کا برین سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے۔ ہلکا پھلکا میوزک سنیں، کوئی کتاب پڑھیں، نہا لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی ایسی چیزیں کریں جس سے آپ آہستہ آہستہ نیند کی طرف آ سکیں۔ کمپیوٹر اور فون کا استعمال سونے سے کوئی 1 آدھ گھنٹہ پہلے کم کر دیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے اسکرینز میں جو لائٹ ہے وہ نیچرل جو میلاٹونن باڈی میں بنتی ہے اس کو 22% کم کر دیتی ہے۔ آپ جہاں سوتے ہیں کوشش کریں کہ اس جگہ پر اندھیرا ہو، اور میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ جن کو بے چینی یا گھبراہٹ کا مسئلہ ہے اور وہ لائٹ آن کر کے سوتے ہیں ان کو شاید یہ مشکل لگے، مگر یہ نیند آپ کی بہتر کرے گا۔ تو آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ آپ ایک اندھیرے کمرے میں سوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے کمرے کا درجہ حرارت کیسا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہیں، بہت زیادہ گرم تو نہیں، آپ کے ارد گرد بہت زیادہ شور تو نہیں ہو رہا۔ اگر شور ہے تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ سوئیں جہاں پہ کم شور ہو، اور جیسے میں نے پہلے کہا ہو سکتا ہے آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہوں یا آپ کے ارد گرد اتنے لوگ ہوں اور شور شرابہ بہت زیادہ ہو، تو آپ کو یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ وائٹ نوائز کا استعمال کریں۔ بیسیکلی یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ایک شور مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور پھر جیسے کوئی بولے یا کوئی ہارن کی آواز آئے جس سے انسان جاگ جاتا ہے، چانسز ہیں کہ انسان اس سے نہیں جاگے گا، کیونکہ ایک شور سننے کی آپ کے کان کو عادت سی ہو گئی، آپ کے دماغ کو عادت سی ہو گئی۔ مثلاً پنکھے کی آواز لوگ لگا لیتے ہیں، یا پھر اپنے فون میں کوئی
ہوا کی آواز یا لہروں کی آواز، جو کہ ایک مسلسل شور کا کام کرتی ہے، جس کو ہم وائٹ نوائز کہتے ہیں۔ آپ کو جتنے بھی گھنٹے درکار ہیں سونے کے لیے، 7 یا 8 یا 9 گھنٹے، کوشش کریں کہ روٹین بنا لیں اور ایک وقت پہ ہی سوئیں اور اسی وقت پر جاگیں۔ اور میں یہ جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ رات کی ڈیوٹیز کرتے ہیں یا پھر آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ کو اپنی نیند کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے، تو کوشش کریں جو آپ کی نیند پورے آپ کے ویک ڈیز میں پوری نہیں ہوئی، ویکینڈ پہ آپ اس کو پورا ضرور کر لیں۔ اگر آپ کو تقریباً 30 منٹ ہو گئے لیٹے ہوئے اور نیند نہیں آ رہی، تو بجائے آپ کروٹیں بدلتے رہیں، آپ اپنے بستر سے اٹھ جائیں، کسی جگہ پہ کسی اور کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں یا اسی کمرے میں کسی اور جگہ بیٹھ کے کوئی ریلیکسنگ سا کام کریں، کوئی اچھی سی کتاب پڑھیں، کوئی نٹنگ کر لیں، کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ آہستہ آہستہ ریلیکس ہو سکیں۔ یاد رکھیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا دماغ سٹیمولیٹ ہو جائے، ورنہ آپ کی نیند بھاگ جائے گی، اور پھر جب نیند آنا شروع ہو جائے تو دوبارہ آپ اپنے بستر کی طرف آ جائیں۔ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آئی تو کوشش کریں صبح اسی وقت اٹھیں جس وقت آپ اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے سلیپ سائیکل کو بہتر کرے گا۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 10 بجے سوتے ہیں اور نہیں سو پائے اور 1-2 بج گئے تو وہ پھر اٹھتے ہی لیٹ ہیں، پھر وہ اٹھتے لیٹ ہیں، پھر رات کو ان کو نیند نہیں آتی اور پورا سائیکل ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ایک آدھ دن نیند پوری نہیں بھی ہوئی تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا سائیکل دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ اسی وقت اٹھیں گے۔ اگر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو نیپ لینا ہے تو کوشش کریں کہ شام کے وقت یہ نیپ نہ لیں، بہت لیٹ نیپ نہ لیں اور 30 منٹ سے زیادہ کا آپ نیپ نہ لیں۔ اپنے بستر کو سونے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے، انٹیمیسی کے لیے استعمال کریں۔ اس پہ اگر آپ بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، دفتر کا کام بھی کرتے ہیں، کھانا پینا بھی کرتے ہیں، تو دماغ ٹرین ہو جائے گا کہ یہ بستر جو ہے یہ کچھ اور ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ہے، اور وہ ایک طرح سے ریلیکس نہیں ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ اپنا تکیہ، میٹریس یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ اتنا پرانا تو نہیں ہو گیا اور آپ کو سونے میں مسائل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کے پاس گھر پہ پالتو جانور ہوتے ہیں جو ان کے بستر میں کئی دفعہ سوتے ہیں، کئیوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ بستر میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو نیند کے مسائل ہیں، ہم ان کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ وہ اپنے بستر میں بچوں یا پالتو جانوروں کو نہ رکھیں تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ سونے سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے آپ اپنا کھانا کھا لیں، یہ مدد دیتا ہے سونے میں، اور اسی طرح 4 سے 6 گھنٹے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنی کیفین کی انٹیک کو بند کر دیں یا کم کر لیں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو مسائل ہوتے ہیں۔ کیفین چائے میں بھی ہوتا ہے، کافی میں بھی ہوتا ہے، چاکلیٹ میں بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کو انگزائٹی کا مسئلہ اور خاص طور پہ پینک ڈس آرڈر ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کچھ تحقیق سے دیکھا گیا ہے کہ پینک ڈس آرڈر یا پینک اٹیکس کا کیفین انٹیک سے تعلق ہے۔ شراب کا زیادہ استعمال اور رات کو سونے سے پہلے استعمال آپ کی REM سلیپ کو افیکٹ کرتا ہے، اس کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، اور یوں تو لوگوں کو اکثر شراب پینے کے بعد فوراً نیند آ جاتی ہے، مگر کچھ گھنٹے بعد ہی یہ ایک سٹیمولنٹ کا کردار ادا کرتی ہے اور انسان کو جگا دیتی ہے، اور اس کے بعد انسان سو نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ سگریٹ اور وہ چیزیں جن کے اندر نکوٹین ہے وہ بھی ایک سٹیمولنٹ ہیں، اور رات کو اس کو پینے سے نیند خراب ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اگر رات کو سونے سے پہلے ورزش کریں تو ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اس لیے آپ 2 گھنٹے پہلے، سونے سے 2 گھنٹے پہلے ورزش نہ کریں، اور اگر آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی ورزش کے اوقات کو بھی بدل سکتے ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ جو کہ اس وقت ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں اور نہ پہلے وہ بھرپور کام کرتے تھے، اب کام بھی کم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کم ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا مائنڈ اور باڈی اتنی تھکی ہی نہیں ہوئی تو ان کو بھی نیند کے مسئلے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات جو کہ برین کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں، سٹیمولنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی نیند پر اثر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایسی دوا لے رہے ہیں جس میں سٹیمولنٹس موجود ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے اس کو ضرور ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آئے کہ اس کا آپ کی نیند پر ممکنہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ نشاندہی نہیں کر پا رہے کہ آپ کو نیند کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے تو آپ ایک سلیپ ڈائری بھی رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ روز اٹھ کے یہ جائزہ لیں کہ آپ
ایک کتنے گھنٹے سوئے تھے، سونے سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے کیا کھایا ہوا تھا، کتنی دیر پہلے کھایا تھا، آپ کی کون سی ادویات لے رہے ہیں، آپ نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی تھی، کون سی فکریں اور سوچیں آپ کو تنگ کر رہی تھیں۔ جب آپ یہ کچھ دیر کے لیے 1 ہفتے، 10 دن، 2 ہفتے کے لیے تھوڑا سا اپنی سلیپ ڈائری سے جائزہ لیں گے تو آپ بہتر نشاندہی کر سکیں گے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ پورا دن مصروف رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی بستر میں آ کے لیٹتے ہیں تو سارے وہ کام انہیں یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں جو انہوں نے اگلے دن کرنے ہیں، کیا پڑھنا ہے، کہاں جانا ہے، کون سے کام کرنے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو تجویز کرتی ہوں کہ وہ ایک ڈائری لکھ لیں اور جو کام انہوں نے نیکسٹ ڈے کے لیے کرنے ہیں ان کو بستر پہ جانے سے پہلے کسی وقت شام میں کہیں پر لکھ لیں، تاکہ جیسی دماغ اس طرف جائے وہ اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ ہم نے تو یہ سارا کچھ لکھ لیا ہوا ہے، جو ان کو بار بار پھر آ کے تنگ کرتا ہے، جو مختلف روزمرہ کے انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت دفعہ سوچیں، فکریں، تعلقات میں اگر مسائل چل رہے ہیں، کسی کو کوئی موڈ ایلمنٹ ہے یا انگزائٹی کا مسئلہ ہے تو پورا دن تو شاید انسان اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتا ہے، مگر رات کو جب وہ بستر میں آتا ہے تو تمام مسائل، سوچیں، فکریں انسان کو تنگ کرنے لگتی ہیں۔ اور اگر ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ دن میں اپنی سوچوں کے لیے کچھ وقت نکالیں، ان کو اوائڈ نہ کریں، ان کے اوپر کسی سے بات چیت کریں۔ آپ بے شک اپنا ایک وری ٹائم رکھ لیں جس میں آپ اپنی کسی ڈائری میں بیٹھ کے لکھیں وہ چیزیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں، سوچیں آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ یہ سوچیں تو ایک لوپ میں چلتی ہیں، اوور تھنکنگ ہوتی ہے، بار بار وہی سوچ آتی ہے، جیسے کئی دفعہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں آ سکتی ہے، تو ان سوچوں کو ان پہ سوچنا زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ فکریں اور سوچیں تو ایک لوپ میں چل رہی ہیں اور اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو لیبل کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کے بارے میں ان کو ایکسیپٹ تو کریں کہ یہ مجھے سوچیں آ رہی ہیں، مگر ان سوچوں کو آپ اپنے دماغ میں جگہ نہ دیں اور ان کو سٹک ہونے نہ دیں اپنی سوچ کے ساتھ، اور مائنڈفلنس پریکٹس کریں جس سے آپ ان سوچوں کو اپنے دماغ میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں مگر ان کے اوپر سٹک نہیں ہوں گے۔ ہم کسی پروگرام میں مائنڈفلنس کے اوپر اور اس کی ٹیکنیکس پر مزید بات کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اب نیند کے بارے میں ہی کچھ منفی سوچ بن گئی ہے، یا آپ بہت کیٹاسٹروفائز کر کے دیکھتے ہیں، یا بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ آپ کی بن گئی ہے کہ مجھے نیند نہ آئی تو یہ ہو جائے گا، اتنی نیند نہ ہوئی تو کچھ اور ہو جائے گا، کوئی بیماری لگ جائے گی، تو اپنی ان منفی سوچوں یا ان ہیلپفل تھنکنگ کے اوپر بھی کام کریں۔ اور اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور جس کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ پروگرام کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔